अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 178 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अर्रूम आयत 1 टू एंड। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहते हैं अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। मैं युरिदिल्लाह बिही खैर युफक्किहु फिद्दीन। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको इस कुरान करीम को पढ़ने और पढ़ाने के इस सिलसिले में पहुंचा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो तालिब इल्म होते हैं उनके ऊपर अल्लाह तबारक ताला की ख़ास फ़ज़ल और रहमत होती है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको इस कुरान करीम के रास्ते पे इस्तकामत दे, जमाए रखे आखिरी सांसों तक। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के इस काम को कबूल फरमाए और अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अर्रूम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अर्रूम दरअसल क्या है, ये मक्की सूरत है। तो इस सूरह के शुरू में ही अहले ईरान पर रोम की फतेह की पेशन गोई की गई है, जो उस वक्त बिल्कुल नाकाबिले क़यास थी। इस पेशन गोई की बिना पर इसका नाम रोम है। इस सूरह का नाम क्या है? सूरह अर्रूम है। मक्का मुकर्रमा में नाजिल होने वाली दूसरी सूरतों की तरह इस सूरह में भी बुनियादी तौर पर अकायद और ईमानियत का जिक्र है। जन्नत और दोज़ख के तज़किरा है। कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करने की दावत दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का की तरफ से जो तकलीफ देह बातें पहुँचती थी, उसी सिलसिले में तसल्ली अल्लाह ने फरमाई है उनको, और उनके साथ-साथ रिश्तेदारों और मिस्कीनों पर सदका करने और सूद व ब्याज से बचने का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह तबारक ताला ने इसमें ये हुक्म दिया है कि ज़कात अदा करें, यानी कि सूद से रोको और क्या करो, ज़कात दो। तो ये सूरह रूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तिआत है। रूमी मगलूब हो गए हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 3। नज़दीक की ज़मीन पर और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। चंद साल में ही, इसके पहले कि इसके बाद भी, इख्तियार अल्लाह ताला का ही है। इस रोज़ मुसलमान शादमान होंगे। अल्लाह ताला की मदद से वो जिसकी चाहता है मदद करता है। असल गालिब और मेहरबान वही है। अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो आयत नंबर 2 से लेके आयत नंबर 6 में रोमियो और मुसलमानों की फतह का बयान है, यानी कुरान की पेशन गोई भी है यहाँ पर एक तरह से। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, उस दौर में 2 बड़ी ताकतें थीं, एक फ़ारस और एक ईरान, ठीक है? एक फ़ारस और दूसरी कौन-सी ताकत थी? ईरान की। तो इन दोनों के बीच में अक्सर जंगें होती रहती थी। आम तौर से सुपर पावर्स के बीच जो जंगें होती रहती है ना, जैसे हम सब जानते हैं। तो मुशरिकीन जो मक्का हैं, उनकी हमदर्दियाँ फ़ारस के साथ थीं, क्योंकि दोनों गैरुल्लाह के पुजारी थे, जबकि मुसलमान की हमदर्दियाँ रोम के ईसाइयों की हुकूमत के साथ थी। इसलिए कि ईसाइयों भी क्या थे? मुसलमान की तरह अहले किताब थे और वही और रिसालत पर यकीन रखते थे। उनकी आपस में ठनी रहती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत के चंद साल के बाद ऐसा हुआ कि फ़ारस की हुकूमत ईसाई हुकूमत पर गालिब आ गई, जिस पर मुशरिकों को खुशी और मुसलमानों को गम हुआ। इस मौके पर कुरान करीम की ये आयत जो नाज़िल है ना, 2 से लेके 6 तक, जिनमें पेशन गोई की गई है और बिदअ सिनीन के अंदर जो रूमी फिर से गालिब आ जाएंगे और गालिब मगलूब होंगे और मगलूब क्या होंगे? गालिब आ जाएंगे। बज़ाहिर असबाब ये पेशन गोई नामुमकिन था, लेकिन ताहम मुसलमानों को अल्लाह ताला के इस फरमान की वजह से यकीन था कि ऐसा ज़रूर होकर रहेगा। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने
جہل سے یہ شرط بدی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعہ کا لفظ 3 سے لے کے 10 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر ہی اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ رومیوں کی یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی جو زمین ہے اس سے مراد عرب کی زمین کے آس پاس کے علاقے یعنی شام، فلسطین وغیرہ ہے جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، اللہ کا وہ وعدہ ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو جو خبر دے رہے ہیں ان قریب رومی فارس پر دوبارہ غالب آ جائیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ تو یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو جو خبر دے رہے ہیں ان قریب رومی فارس پر دوبارہ غالب آ جائیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو مدت معاہدہ کے اندر یقیناً پورا ہونے والا ہے، یعنی کہ ایک اللہ نے جو مدت دے رکھی ہے اس میں یہ ضرور کہ ضرور پورا ہونے والا ہی ہے، اور وہ پورا ہوا بھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہے۔ آیت نمبر 7 ٹو آیت نمبر 19 مضامین عبرت اور نصیحتیں ہیں اور دلائل آخرت کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اکثر جو لوگ ہیں وہ دنیاوی معاملات کا خوب علم کو ہوتا ہے، خوب جانکار ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں تو اتنی زیادہ انہوں نے ہر چیز میں، ہر علم میں، ہر فیلڈ میں مہارت حاصل ہوتی ہے اور اس کا وہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں، جن کا لیکن فائدہ کیا ہے، ٹیمپریری ہے، چند روزہ ہے، لیکن آخرت کے معاملات سے یہ بالکل ہی کیا ہے، غافل ہے، اور جس کا نفع مستقل اور پائیدار ہے، یعنی کہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ ہے، لیکن وہ آخرت کے لحاظ سے کیا ہے، ان کو کچھ بھی علم نہیں، یعنی دنیاوی زندگی میں بہت ماہر ہے لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے رنگ، کورے اور نکمے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، اور بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن جب پڑھنا ہی نہیں آتا اور قرآن پڑھنا جانتے بھی نہیں ہیں تو اسی طرح انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا ہے اس پر زکوٰۃ بھی ان کو دینی ہے۔ جو لوگ معیشت کے اسباب کو جان لیتے ہیں لیکن آخرت کو وہ نہ جانے، اور جو لوگ اپنی کھیتی باڑی کا کام جانتے تھے لیکن دین کا علم نہیں جانے، تو ان کے پاس ان کو کوئی علم نہیں علم یعنی دین کا علم۔ تو جو لوگ مثلاً کنسٹرکشن کا کام ان کو آتا ہے لیکن آخرت کے لیے کوئی انہوں نے تعمیری کام نہیں کیا، یا جنت کن کاموں سے تعمیر ہوتی ان کو وہ بھی نہیں معلوم، تو ایسے ہی لوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔ اس لیے انسان کو صرف دنیا میں ہی آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ دین کے معاملے میں ساتھ ساتھ محنت کرتی رہنی چاہیے، اور روزانہ جس طرح انسان اپنی دنیا کے کام کرتا ہے اسی طرح روزانہ دین کا علم بھی حاصل کرتے چلے جانا چاہیے اسے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 8، کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ بہتر قرینے سے اور مقرر وقت تک کے لیے پیدا کر دیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ آیت 9 دیکھیں، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور وہ ان سے بہت زیادہ تاوان یعنی طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی اور جوتی ہوئی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے۔ آیت 10 دیکھیں، پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کو ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت 12 دیکھیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے
اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر آیت نمبر 14 میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، تو اس سے مراد ہر جو فرد ہے ایک دوسرے سے، دوسرا فرد الگ ہو جائے گا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ انسان انسان سے الگ ہو جائیں گے، ایسا مراد نہیں، بلکہ مطلب یہاں پر کیا ہے، مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس دن دو گروپ بنیں گے، مومن اور کافر کا، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا گروپ نہیں۔ تو اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جو ہے شرک کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہو جائے گی، اور یہ دونوں پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور یہ حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 15۔ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ جنت میں خوش اور خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا وہ ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا کر تو وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہا کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، تمام تعریف اللہ کے لائق ہے، آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے، تیسرا پہر کو اور ظہر کے وقت کو اور اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ مثال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال سے بات سمجھائی ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے نا، ٹھیک اسی طرح سے تم بھی کیا ہے، ایک دن زمین سے نکالے جاؤ گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے ہو، پھیل رہے ہو۔ تو آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی 12 نشانیوں کا ذکر ہے، 12 نشانیوں کا ذکر ہے۔ تو پہلی نشانی یہاں اللہ نے بتائی ہے کہ پہلی نشانی کیا ہے، کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر کیا ہے، زمین پہ پھیلایا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 21 ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جن سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت میں دو نشانیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم ہی سے ہی کیا پیدا کیا ہے، اس کا جنس پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی، یہ اللہ کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی، یعنی میاں بیوی میں اللہ نے محبت اور ہمدردی پیدا کر دی، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یعنی تمہارے ہی جنس سے عورتیں پیدا کی تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنے، اور تم کیا ہو جاؤ گے، جوڑا جوڑا ہو جاؤ گے، تاکہ تم پیر پیر ہو۔ تو عربی میں زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ازواجا لتسکنو، تو جو زوج لفظ ہے وہ عربی ورڈ ہے، اور اسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں جوڑے کو۔ اس اعتبار سے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کیا ہے، اس کا زوج ہے، ٹھیک ہے۔ اسی اعتبار سے مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔ عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پہلی جو عورت یعنی حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اب دیکھیے کہ یہ عورتیں کیوں پیدا کی گئیں آدم علیہ السلام سے ہی، تاکہ یہ جو ایک دوسرے میں کیا ہے، محبت ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کے لیے رحمت ہو، ہے نا، مودہ و رحمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، ایک دوسرے میں ان کے لیے سکون ہے۔ اور مودہ جو لفظ آیا ہے یہ کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور ایسے ہی بیوی بھی شوہر سے پیار کرتی ہے نا، تو ایسے ہی جو محبت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، دنیا میں کسی بھی شخصوں کے درمیان یہ محبت نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھیں، دو شوہر اور بیوی، دو یعنی کہ جوڑا، ازواج، اور ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر ان سے پیارا کوئی رہتا ہی نہیں دنیا میں۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک غیر انسان کے ساتھ رہتی ہے نا، پھر وہ غیر انسان کیا ہو جاتا ہے، سب سے قریبی بن جاتا ہے، سب سے سگا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ مودہ ڈالی گئی ہے اور رحمت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔
आयत देखिए, आयत नंबर है 22। उसकी कुदरत की निशानियों में से आसमान और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़बानों और रंगों का इख्तिलाफ भी है। दानिशमंदों के लिए इसमें बड़ी यकीनन यकीनन इसमें बड़ी निशानियाँ हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में अपनी 3 और निशानियों का ज़िक्र किया है, यानी कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं उसकी निशानियों में से आसमान और ज़मीन की पैदाइश है। तो ये चौथी निशानी है, आसमान और ज़मीन की पैदाइश। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि एक आदम से पैदा होने के बावजूद जो नस्ल इंसानी की वक़ा है, और फिर आप देखिए आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? एक शख्स थे। आदम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से मुख्तलिफ किस्म के इंसान पैदा हुए। फिर आप देखिए कि हर एक का रंग, ज़ुबानें और फिर कद-काठी सब मुख्तलिफ है। तो दुनिया में इतनी ज़बानों का पैदा कर देना भी अल्लाह तबारक तआला की कुदरत की एक बड़ी निशानी है कि अरबी, तुर्की, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और फिर आप देखिए फ़ारसी, जर्मनी, तमाम तरह की जो लैंग्वेजेज़ हैं वो बोली जाती है। फिर एक-एक ज़बान की मुख्तलिफ लहज़े और उसलूब हैं। फिर एक इंसान हज़ारों और लाखों के मजमूने में सिर्फ़ अपनी ज़बान यानी लैंग्वेज की वजह से पहचान लिया जाता है कि ये एक शख़्स है, कि ये फ़ला-फ़ला मुल्क और फ़ला इलाके का है। सिर्फ़ ज़बान ही नहीं उसका मुकल्लफ़ तारुफ़ कराती है। और इसी तरह आप देखिए कि एक ही माँ-बाप यानी आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से होने के बावजूद उसका जो आदम का इंसान का जो रंग है एक-दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नीला है, तो कोई गंदमी है और कोई सांवला है। और फिर आप देखिए कि काले सफ़ेद होने के बावजूद भी इसमें भी कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्शन मतलब कि कलर और फिर लाइट और फिर डार्क इस तरीके से न जाने कितने सैकड़ों रंग होते हैं आदम के, है ना? और आप देखिए कि ये भी अल्लाह तबारक तआला की निशानियों में से है। तो अल्लाह ने यहाँ पर भी ज़िक्र फ़रमाया है कि ज़बानों का जो मुख्तलिफ ज़बानों का होना ये भी अल्लाह की निशानी है, और फिर मुख्तलिफ इंसान का जो रंग है, कद है, ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से है। तो अल्लाह तबारक तआला ने अपनी निशानी इसमें दोहराई है। और आप देखिए कि इंसान जो होता है इसी पे अगर गौर फ़िक्र करे तो वाक़ई में सोचेगा कि कितनी हैरत की बात है ना, कि कितनी किस्म के इंसान हैं दुनिया में। आयत देखिए, आयत नंबर 23 है। और भी उसकी कुदरत की निशानियाँ तुम्हारी रातों और दिन की नींदें में भी है, और उसके फ़ज़ल से यानी रोज़ी को तुम्हारे तलाश करना भी है, कि जो लोग कान लगाकर सुनने के आदी हैं, उनके लिए उसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। यानी रात का होना, रात बाइसे सुकून, इंसान जो आराम करता है, ये भी अल्लाह की निशानी में से है, और दिन अल्लाह ने बनाया और ये काम-काज का जो ज़रिया बनाया और इंसान का अपनी रिज़्क कमाने का जो ज़रिया बनाया ताकि इंसान इसमें अपनी माश का तलाश करे, तो ये भी दिन भी क्या है, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से ये 8वीं निशानी है। आयत देखिए, आयत नंबर 24 है। और उसकी निशानियों में से एक ये है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिए बिजलियाँ दिखाता है, और आसमान से बारिशें बरसाता है, और इससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। उसमें भी अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। तो यहाँ पर नवीं निशानी का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया है कि जो उसकी निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने बारिशें बरसाई हैं, और बारिशें बरसा के अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों को अपना तौहीद की याद दिलाई है, ताकि अगर जो इंसान इसी पे गौर फ़िक्र कर ले कि बारिश के पानी कहाँ से आता है, कैसे बरसता है, किधर जाता है, पानी इसको कौन ऐसा है, कौन हस्ती है जो इस पानी को लेकर आती है, फिर कौन-सी हस्ती है जो इसको पानी को एकदम मिकदार से बरसाती है, फिर वो कौन-सी हस्ती है जो बारिश का पानी एकदम मीठा होता है, खारा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, कड़वा नहीं होता ना, मीठा होता है। दानिशमंदों के लिए इसमें निशानी है। आयत देखिए, आयत नंबर 25 है। उसकी निशानी उसकी एक निशानी ये भी है कि आसमान और ज़मीन इसी उसी के हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुम्हें आवाज़ देगा, सिर्फ़ एक ही बार की आवाज़ के साथ तुम सब ज़मीन से निकल आओगे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी 10वीं निशानी का तरफ इशारा किया है कि अल्लाह तबारक तआला की एक निशानी ये है कि अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने अपनी 11वीं निशानी का ज़िक्र किया है कि वो क्या है, कि फिर जब वो तुम्हें आवाज़ देगा और तुम सब के सब वहाँ पर अल्लाह तबारक तआला के एक आवाज़ के कहने से हाज़िर हो जाओगे, यानी क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने का ज़िक्र है। ये भी अल्लाह की निशानियों में से है। आयत देखिए, आयत नंबर 26 है। और ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसी की मिल्कियत है, और हर एक उसके फरमान के मातहत है। आयत 27 देखें।
وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر سے وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمان میں اور زمین میں، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس سے میں برابر درجے میں ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنے اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، وہ تمہارے مال اور دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائے، تو یہ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر ہو، چاہے اولیاء، چاہے صالحین ہو، چاہے سلف صالحین ہو، چاہے شجر ہو، چاہے حجر کے جو کوئی بھی معبود ہو، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے، تو جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غلام اور اس کی مخلوق ہے۔ یعنی جس طرح پہلی بات تمہیں امپاسبل ہے، ویسے تمہارے لیے دوسری بات بھی کیا ہے؟ امپاسبل ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب تم یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ تمہاری جو غلام ہے، گھر کے سرونٹ ہے، وہ تمہارے برابر مالک بن جائے نا، کون پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں یہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر تم کیسے ہی سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے، اللہ کے بندے اور غلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم ان کو شریک ٹھہراتے ہو؟ جیسے پہلی چیز تم ناپسند کرتے ہو، اسی طرح بھی دوسری چیز بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 29 ہے۔ آیت نمبر 29 اور 28 میں، یعنی 20 اور 29 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کے دلائل کا ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ یہ بات ہے کہ یہ ظلم تو بغیر علم کے ہے، خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک ہی مددگار نہیں۔ بس آپ 100 ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ ایک سو ہو کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیں؟ متوجہ کر لیں، دین کی طرف کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو فطرت کیا ہے؟ فطرت کے اصل معنی ہے خلقت، یعنی پیدائش کے ہیں۔ یہاں مراد ملت اسلام یعنی توحید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش بغیر مسلم اور کافر کی تفریق کے، یعنی کہ سب کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی ہے، توحید پر ہوئی ہے، اور اسلام اور توحید پر ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے، انسان کوئی مجوسی بن جاتا ہے، کوئی سکھ بن جاتا ہے، کوئی ہندو بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہتوں کو ان کے جو ماحول ہے، یا ان کے ماں باپ ہیں، یا دوستیاں ہیں، یا یاریاں ہیں، یا آبا و اجداد کا جو ان کو دھرم ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، اسی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی فطرت کی آواز دب جاتی ہے، فطرت تک آواز آنے نہیں دیتے۔ تو فطرت میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ توحید رکھی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر یعنی توحید پر پیدا کیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 31 ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ تو آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک مسلمانوں کے لیے ہدایت اللہ نے فرمائی، یہاں پہ اہم ہدایت اور نصیحتیں ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 32۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، وہ خود بھی گیرو گیرو ہو گئے، ہر گیرو اس چیز پر جو اس کے پاس ہے اس میں مگن ہے۔ لوگوں کو جب کبھی بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعا کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے۔ اچھا، تم فائدہ اٹھا لو، ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ آیت 35 دیکھیں، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے، جسے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں
ان کے ہاتھ کی کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 37 ہے، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے کشادہ روزی دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے تنگ دیتا ہے، تنگی دیتا ہے، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرابت داروں کو، مسکین کو، مسافروں کو، ہر ایک کو اس کا حق دے دو۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا، ایسے ہی لوگوں کی نجات پانے والے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی، جن کو رضامندی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کو، ان سب کو ان کے حق دینے ہیں۔ تو فرسٹ نمبر پہ کون آیا ہے؟ پہلے نمبر پہ کس کا ذکر ہے؟ قرابت داروں کا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 39 ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے کیا ہوتا ہے؟ وہ کافی لمبا ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر 1 روپے بھی دو گے، ایک روپے بھی تمہیں کیا ہے، 1 روپیہ بھی تمہارے لیے 70 روپے برابر ہو جائے گا، 70 نیکیاں ملیں گی اس کی۔ یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث بنتی۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ اور کئی صحابہ اور تابعین نے اس آیت میں جو ربا لفظ آیا ہے، اس سے مراد سود نہیں لیا، بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب شخص کسی مالدار شخص کو، یا رعایا جو ہوتی ہے وہ اپنے حکمران یا بادشاہ کو، یا ایک خادم اپنے مالک کو اس نیت سے وہ سامان یا تحفہ یا ہدیہ دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ سامان، وہ چیز جو کوئی شخص اس نیت سے کسی کو دے کہ اس کو اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ملے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ربا کی ہی قسم ہے۔ تو اکثر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم سوچیں ہم کس طرح سے ربا کا یہ سودا کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ شادیوں میں دینے جانے والے تحفے تحائف اس نیت سے ہی دیے جاتے ہیں کہ کل ہم کو ملے گا، اس سے بڑھ کر کے ملے گا۔ تو ایک طرح سے کیا ہے؟ یہ بھی ایک سود ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے بڑھوتری کے نیت کے ساتھ آپ نے کسی کو تحفہ دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ سود کی کیٹیگری میں ہے۔ تو کبھی بھی اس نیت سے کسی کو کوئی تحفہ مت دیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو سامان دیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو ہدیہ دیے، بس اس کے علاوہ کسی سے کوئی بھی آپ کو جو ہے نا لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 40، آیت نمبر 40 to 42، یعنی کہ 40 و 42 میں مشرکین کو چیلنج ہے، ان کو خلق، رزق، موت اور زندگی، ان تمام باتوں کی طرف سے ان کو چکایا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں روزی بھی دیتا ہے، اور پھر تمہیں مار بھی ڈالتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ تو بتاؤ تمہارے شریک میں سے کوئی بھی ہے جو ان میں سے جو کچھ بھی کر سکتا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے اور برتری ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دیتا ہے، تو ممکن ہے اور وہ باز آ جائیں۔ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، کیونکہ جب خشکی اور سمندر میں فساد ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سمندر میں ہی شکار کم ہو جاتا ہے نا، یا مچھلیاں کم ہو جاتی ہیں، سمندر میں جانور مرنے لگ جاتے ہیں، کاروبار گھاٹے ہونے لگتے کاروباری، تو یا پھر کیا ہے؟ بزنسز ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح خشکی پر بھی جب امن اور امان خراب ہوتا ہے تو لوگوں کی طرح طرح کا نقصانات ہوتے ہیں۔ انسان نے اپنی یہ زیادتیوں اور اسراف کی وجہ سے فضا اور ماحولیات میں اندر بہت بڑی خرابی پیدا کر دی ہے، جس کا نتیجہ بھی خود اسی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پھر اسی طرح برے اعمال اوور آل بھی فضا کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے ایک بات حضرت صفیہ رضی تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ سمندر میں ڈال کر گھولا جائے تو سمندر کیا ہو جائے گا؟ کڑوا ہو جائے گا۔ یعنی اتنی شدید بات کہہ دی تم نے کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے صفیہ رضی تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا قد
چھوٹا ہے۔ تو اتنی سی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے اتنی شدید بات کہی کہ سمندر میں اگر وہ ڈال دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم سب ہیں نا خواتین، اور ہم سب کتنی طرح سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ناک کے بارے میں، یا کان کے بارے میں، یا قد کے بارے میں، یا بولنے کے بارے میں، یا بولنے کے انداز کے بارے میں، یا کسی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو ایسی ہی نہ جانے کتنی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں نا۔ تو ہمیں ہم سب کو خاص کر کے ایسی ہی تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے دراصل کیا ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی کو اس کے رنگ یا شکل یا قد کا تانا دیتے ہیں تو کیا ہوگا نا، اس شخص کے دل میں آپ کی کیا قدر باقی رہے گی؟ اور پھر ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت، اور اس کے نتیجے میں کام رک جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات نسلوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پھیلتے پھیلتے خشکی سے لے کر سمندر تک پھیل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے زبان سے جب بھی بولیں تو اچھی باتیں بولیں، نہ کہ خراب و غلط باتیں۔ تو اس طریقے سے بات نہیں بولے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 43 ہے۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 45 میں توحید اور آخرت کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 43 دیکھیں۔ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیے، قبل اس سے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والوں اپنی ہی آرامگاہ میں سور رہے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 46 سے۔ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 53 میں توحید کے دلائل اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کریں، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرح بھیجا کہ وہ ان کے پاس دلیل لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، توحید کے دلائل ہے، یعنی انسان یہ اس چیز پہ غور کرے کہ جس طرح اللہ نے بارشیں برسائیں اور لوگوں کو پانی پہنچایا، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتی ہے، باغات اگتے ہیں، کھیتیاں سرسبز ہوتی ہیں، تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کیا کریں گے، آخرت میں لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 49 ہے۔ یقین ماننا کہ بارش ان کے برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 51 ہے۔ اور اگر ہم بات تن چلا دیں اور یہ لوگ انہیں کھیتیوں کو یعنی کہ مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 53 ہے۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف ہے اور سب پر پورا قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر پیدائش اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپے کا اس سب کا ذکر فرمایا ہے، اور آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 60 تک کی
बशारतें हैं, दलाइल हैं और जजा सजा का तस्किरा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वही है जो तुमको क्या करता है, तुमको कमजोरी की हालत में पैदा करता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है कितना कमजोर होता है, बिल्कुल उसको किसी चीज पर उसका बस नहीं होता है, ना खाने का, ना पीने का, ना अपना सफाई करने का, ना कितना कमजोर, कितना कितना बिल्कुल मजबूर होता है छोटा बच्चा। फिर अल्लाह तबारक ताला उसको बचपने से यानी कि पैदाइश होने के बाद क्या करते हैं, उसको उसको जवानी देते हैं। ठीक है, 3 एजेस के बाद फिर जवान हो जाता है, फिर वो अपनी शबाब पर पहुंच जाता है। फिर उसको जवानी पहुंचने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको फिर बुढ़ापा दे देते हैं, और फिर बुढ़ापा आने के बाद फिर वो ऐसा बुढ़ापा आता है कि फिर वो अर्ज़लिल उम्र तक लौटा दिया जाता है। तो एक वक्त होता है कि जो इंसान है, जो कुछ खाता है और वो जिस्म को लगता चला जाता है, ठीक है, यानी बचपन में या जवानी में, और इंसान स्ट्रांग यानी ताकतवर होता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है। जैसे जैसे बच्चा और बच्चे जो भी खाते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। आप देखिए छोटा बच्चा जब होता है तो पैदा हुआ बच्चा, जो न्यूबॉर्न बेबी है, कितना कमजोर होता है। उसको खिलाया पिलाया जाता है, फिर वो 3-4 मंथ के बाद कितना अच्छा और बड़ा हो जाता है। फिर उसकी और ग़िज़ाइयत होती है तो और बड़ा मोटा तगड़ा ताज़ा हो जाता है ना। तो ग़िज़ाइयत की वजह से वो बढ़ता और बड़ा होता चला जाता है, ताकतवर होता जाता है, फिर जवानी तक पहुँच जाता है। फिर कुछ वक़्त के बाद वही कुछ खा रहा होता है, लेकिन अब जिस्म पर क्या है, वो लगता नहीं है, जिस्म को ताकत नहीं पहुँचाता। यानी खाना-पीना वही था, जो उसने खाया-पिया बचपने से, और बचपने से वो बड़ा हुआ, जवानी तक पहुँचा। जवानी में वो खाना ताकत पहुँचा रहा था, लेकिन अब क्या है, वही ग़िज़ा खा रहा है, लेकिन फिर भी इंसान क्या है, कमज़ोर पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उसको एक्स्ट्रा विटामिन्स की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। और फिर इंसान क्या है, एक वक़्त वो आता है कि बुढ़ापे का एक ऐसी उम्र आती है जहाँ पर उसको ये ताकत की टैबलेट्स भी काम नहीं आती हैं। ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और फिर ना ये टैबलेट्स काम आती हैं। जिस्म बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल बिल्कुल वीक हो जाता है। और फिर यहाँ तक कि इंसान का जिस्म भी काम करना छोड़ देता है। इंसान बिल्कुल बेबसी के आलम में पहुँच जाता है, जिसमें वो ना अपने खाने पर कादिर होता है और ना ही अपने पीने पर कादिर होता है। फिर लोग उसकी ये सब खिदमत करते हैं ना। वही स्टेज फिर से आ जाती है, जैसे बच्चा पैदा होता है, तो आखिरी में जो उम्र आती है अर्ज़लिल उम्र की, तो वही जो स्टेजेस है उसके वापस उसी ज़िंदगी में वापस वो उसकी आ जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी की तरफ इशारा फरमाया है। आयत देखिए, आयत नंबर है 55 है। और जिस दिन कयामत बर्पा हो जाएगी, गुनहगार लोग कस्में खाएंगे कि दुनिया में एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे, इसी तरह ये बहके हुए ही रहे हैं। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया, वो जवाब देंगे कि तुम तो जैसे किताब अल्लाह ताला जवाब देंगे कि तुम तो जैसा कि किताबुल्लाह में है, यौम क़यामत तक ठहरे रहे। आज का ये दिन क़यामत ही का है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं जानते थे। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो यहाँ पे किताब का ज़िक्र हो रहा है, इससे मुराद यहाँ पे लौहे महफूज है। और आयत नंबर 55 में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वयौम तक़ूमुस्साअह जो लफ्ज़ फरमाया है, तो साआ दरअसल साअत के माने में है, घड़ी, लम्हा, इससे मुराद है, यानी इससे मुराद क़यामत है। साअत के माने, लफ्ज़ी माना क्या है, घड़ी, लम्हा यानी कि पल होते हैं, फिर उससे मुराद क्या है, क़यामत है। इसको साअत यानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वाक़ई होने में जब अल्लाह ताला चाहेगा, एक घड़ी भर भी नहीं लगेगी, यानी कि एक लम्हा भर भी नहीं लगेगा, ये क़यामत वाक़ई हो जाएगी। इसलिए इसको घड़ी भर में यानी पल भर में आने क वजह से ही इसको अस्साअ कहते हैं। पलक झपकते ही ये वाक़ई हो जाएगी। और इसलिए भी कहते हैं कि ये उस घड़ी कायम होगी जो दुनिया की आखिरी घड़ी होगी, यानी कि आखिरी लम्हा होगा। आए देखिए, आयत नंबर 57 है। बस उस दिन जालिमों को उनका उज़्र बहाना कुछ काम ना आएगा और ना उनसे तौबा और अमल तलब किए जाएँगे। आयत देखिए, आयत नंबर 58 है। बेशक हमने इस कुरान में लोगों के लिए सामने कुल मिसालें बयान कर दी हैं। आप उनके पास कोई भी निशानी लाएँ, ये काफ़िर तो यूँ ही कहेंगे कि तुम बेहुदा गो बिल्कुल झूठे हो। अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते हैं, यूँ ही मोहर लगा देता है। बस अब
آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. آپ کو وہ لوگ بے صبر نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے ہیں. آپ کو وہ لوگ یعنی بے صبر نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہاں کا لیسن پورا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.